अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ से। मार्शल आर्ट्स के मशहूर एक्सपर्ट और फिल्म स्टार ब्रूस ली ने कहा था कि डिफ़ीट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड। उनका कहना था कि शिकस्त ये सिर्फ एक जहनी कैफियत है। इंसान हारता उस वक्त है जब वो शिकस्त को तस्लीम कर लेता है। यानी कि अगर इंसान अपने मौक़िफ़ पर डट जाए और शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर देना तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती। अब अडयाला में कैद इमरान खान इसकी एक जीती जागती मिसाल ही दिखाई देते हैं ना। उनसे मुताल्लिक़ कई सालों तक ये कहा जाता रहा कि उनकी कोई सियासी जद्दोजहद नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है और वो एक हफ़्ता भी जेल नहीं काट सकेंगे। कभी ये भी कहा गया कि वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, आपको याद होगा कि कादर पटेल जो कि PDM के दौरे हुकूमत में हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने तो इमरान खान की एक मेडिकल रिपोर्ट भी जारी कर दी थी। और ये बयानिया फिर उस लेवल तक फैलाया गया कि खुद मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी यकीन हो गया कि इमरान खान वो ऐशो आराम के आदी हैं, वो एक हफ़्ता भी जेल नहीं काट सकेंगे। मियां नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ का तो मानना ये था कि इमरान खान का जिन इस्टेब्लिशमेंट ने पैदा किया है, लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट को ही इस जिन को बोतल में बंद करना होगा। और यूं वो सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट पे डालकर साइड पर हो गए। कहते हैं कि एक मरतबा किसी ईमानदार पुलिस ऑफिसर को किसी बाअसर सियासतदान ने वर्दी उतारने की धमकी दे दी, तो उस पुलिस ऑफिसर ने उस सियासतदान को एक लतीफ़ा सुनाया। वो लतीफ़ा कुछ यूँ था कि एक मरतबा एक बुज़ुर्ग को डराने एक भूत आ गया और जान से मारने की उनको धमकी दे दी। बुज़ुर्ग ने कहा कि सारा रोना तो इसी जान का है, अगर तुमने मुझे मार दिया तो मैं तुमसे बड़ा भूत बन जाऊँगा। यानी कि मैं वर्दी में कानून के दायरे में रहने पर मजबूर हूँ, अगर आपने मेरी वर्दी उतार दी तो मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। और आपको याद होगा कि इमरान खान ने वज़ारत उज़्मा ख़त्म होने से पहले कहा था ना कि मैं इक़्तिदार से उतरकर आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। फिर आपने देखा कि तहरीक अदम एतमाद के बाद उनको इक़्तिदार से अलग कर दिया गया। इमरान खान को पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तार किया गया, जिसके बाद फिर 9 मई का अफसोसनाक सान्हा हो गया। और फिर 5 अगस्त 2023 को जवान पार्क लाहौर से उन्हें गिरफ़्तार किया गया। और आज इमरान खान को जेल में 996 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं और सिर्फ 4 रोज़ बाद उनको जेल में 1000 दिन वो मुकम्मल हो जाएंगे। यानी कि ये तकरीबन कोई 2 साल और 8 माह का अरसा बनता है। और इस दौरान हुकूमत की तरफ से ये बयानिया भी बनाया गया कि उनको जेल में 5 स्टार सहूलियात हासिल हैं। उनको याद है ना कि कहा था कि 8 कमरे दिए गए हैं, एक्सरसाइज मशीन है, वो चुकंदर का जूस, चिया सीड्स, देसी मुर्गी, देसी घी, दही और पता नहीं वो कौन कौन से बेहतरीन खाने दिए जा रहे हैं उनको जेल में। लेकिन फिर हुकूमत ने खुद ही इमरान खान के सेल की एक तस्वीर जारी की, जो कि इंतहाई एक छोटा सा कमरा है और उसमें एक एयर कूलर की सहूलत मौजूद है। फिर एक नया बयानिया गढ़ा गया कि इमरान खान अभी तक इसलिए डटे हुए हैं क्योंकि जेल में फैज़ हमीद नेटवर्क उनकी मदद कर रहा है। लेकिन फिर ख़ुद पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा एक साबिक DG ISI फैज़ हमीद को गिरफ़्तार करके आपने देखा कि उनका कोर्ट मार्शल किया गया। चलें, अगर किसी फैज़ हमीद नेटवर्क का वजूद था भी तो वो तो ख़त्म हो गया ना। और इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी को तो तकरीबन कोई 5 माह हो चुके हैं। अब ये पाबंदी क्यों लगानी पड़ी, तो ये भी आपको मालूम ही है क्योंकि इमरान खान मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे थे और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को हदफ बना रहे थे। और ये बयानिया उस हद तक ख़तरनाक था कि ख़ुद DG ISPR को 4 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके बयानिए का जवाब देना पड़ा। अब इन तमाम बातों से ये जाहिर होता है ना कि इमरान खान इस वक्त बहादुरी से जेल काट रहे हैं और वो इस वक्त किसी किस्म के भी समझौते के लिए तैयार नहीं हैं। अब एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट भी अपने मौक़िफ़ में नरमी लाने को तैयार नहीं है और इमरान खान के साथ किसी भी किस्म की डील या समझौते के मूड में नहीं है। हाँ, ये आर्ग्यूमेंट दुरुस्त हो सकता है और ये भी दुरुस्त है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को अपोजिशन और इमरान खान की तरफ से किसी भी किस्म का कोई चैलेंज दरपेश नहीं है। इमरान खान की पार्टी को जिस तरह से तितर बितर कर दिया गया है और उनकी जो स्ट्रीट पावर थी वो ख़त्म कर दी गई है। बल्कि अब तो ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान खुद अपनी पार्टी से भी सख्त नाराज़ हैं। अब ये AOI की न्यूज़ के मुताबिक इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं पर बरहमी का इजहार करते हुए पूछा कि मेरे नाम पर टिकट लेने वाले वकला अब कहाँ हैं। अब खबर के मुताबिक इमरान खान, हामिद खान, सलमान अकरम राजा और इंतज़ार पंजौता से सख्त नाराज़ नजर आए। उन्होंने शिकवा किया कि उन्हें यकीन दहानी करवाई गई थी कि टिकट होल्डर वकला इलेक्शन जीत कर उनकी रिहाई के लिए एक भरपूर तहरीक चलाएंगे, मगर अमली तौर पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। उन्हें अच्छी तरह से मालूम है ना कि उनकी पार्टी उनके लिए कोई तहरीक चलाने में
ابھی تک تو ناکام ہو چکی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کو ان حالات میں عمران خان سے کسی قسم کا بھی سمجھوتا کرنے کی پھر کیا ضرورت ہے. لیکن جناب اس وقت مہنگائی، بے روزگاری جن حدوں کو چھو رہی ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی، اور خود وزیر داخلہ محسن نقوی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے سمجھے جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے $100 ارب وہ باہر منتقل کر دیے گئے ہیں. پھر عمران خان کی خاموش مقبولیت وہ اب بھی عوام کے درمیان موجود ہے. تمام سرویز اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ عمران خان اس وقت تاریخی مقبولیت رکھتے ہیں، اور یہ ان کا وہ خاموش ووٹ بینک ہے جو کبھی سوشل میڈیا پہ بول پڑتا ہے، کبھی ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے باہر ضرور نکل آتا ہے. اوورسیز پاکستانی وہ اب بھی عمران خان کے دیوانے ہیں، اور اسی کی ایک مثال ابھی 2 روز پہلے علامہ طاہر اشرفی کے ساتھ لندن میں پیش آنے والا جو واقعہ ہے وہ ہے. اب علامہ طاہر اشرفی نے اس واقعے کے حوالے سے اپنے ویڈیو جو ان کا بیان تھا اس میں یہ بتایا کہ وہ لندن میں اہل خانہ کے ہمراہ ایک دعوت میں شرکت کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں پی ٹی آئی کے حامیوں نے انہیں روک لیا، مجھے اور میرے اہل خانہ کو ہراساں کیا گیا اور نازیبہ زبان استعمال کی گئی. اب دیکھیں نا، پھر اس قسم کے واقعات کی تو ہرگز سپورٹ نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی کرنا چاہیے. اس سڑکیں بند کرنا ہو، املاک کو آگ لگانا ہو، جلاؤ گھراؤ ہو، یا پھر سرکاری عمارتوں پر قبضہ کرنا ہو، تو کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا، اسی طرح کسی شخصیت کو چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، اس کو گھیر کر اس طرح سے ہراساں کرنا، بھائی یہ بھی تو درست نہیں ہے نا. اور اس معاملے میں علامہ طاہر اشرفی کے ساتھ ہوں، لیکن علامہ طاہر اشرفی صاحب بھی ویسے اس سبزی کی طرح ہیں جو ہر قسم کے سالن کے ساتھ چل جاتی ہے. اب عمران خان کے دور حکومت میں وہ عمران خان کے مشیر تھے، آپ سب کو پتہ ہی ہے، اور عمران خان کی ایسی تعریفیں کیا کرتے تھے کہ شاید خود عمران خان کو بھی اس پہ یقین نہ آتا ہو. لیکن عمران خان کی کرسی پر شہباز شریف آ کر بیٹھ گئے ہیں اب، اور جنرل باجوہ کی کرسی پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر آ کر بیٹھ گئے ہیں. تو جناب علامہ طاہر اشرفی تو ان دونوں کی ایسی مدح سرائی کرتے ہیں کہ شاید ان دونوں کو بھی یقین نہ آتا ہو. تو علامہ طاہر اشرفی جیسے تمام سیاستدان اور مذہبی شخصیات کو بھی اپنے اس طرز عمل پہ پھر غور کرنا چاہیے نا، یا پھر علامہ طاہر اشرفی کو وہ مولانا طارق جمیل صاحب سے ہی کچھ سبق سیکھ لینا چاہیے، جو انہی کے مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اپنے اصولی موقف کی خاطر انہوں نے اپنوں اور بیگانوں سب کو ہی ناراض کر لیا ہے. خیر، میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے بے شک سمجھوتا نہ کرنا چاہتی ہو، لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ موجودہ نظام عمران خان کے بیانیے کے جن کو بوتل میں بند کرنے میں ابھی تک ناکام ہے. بھارت کے ساتھ جنگ میں تاریخی فتح اور یہ موجودہ امریکہ ایران جنگ میں تاریخی مصالحتی کردار پر اس نظام کو ضرور ایک بڑے حلقے میں قبولیت مل گئی ہے، لیکن اگر سیاسی استحکام نہیں آئے گا جناب تو معیشت وہ درست نہیں ہوگی، مہنگائی کم نہیں ہوگی، نوجوانوں کو روزگار نہیں ملے گا، تو یہ قبولیت یہ زیادہ عرصے تک نہیں چلے گی یا نہیں رہے گی. پھر نومبر میں امریکہ میں مڈ ٹرم انتخابات ہیں، اور اگر ڈیموکریٹس کو اکثریت مل جاتی ہے اور ٹرمپ کے مواخذے کے ذریعے انہیں گھر جانا پڑتا ہے، تو پھر عالمی سطح پر بھی اس نظام کے لیے مشکلات تو پیدا ہو جائیں گی. اچھا، اس وقت بھی انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں، اقوام متحدہ کے وہ ورکنگ گروپس اور انٹرنیشنل میڈیا عمران خان کے حق میں ہی لکھ رہا ہے نا، اور ان کے ساتھ کیے جانے والا جو سلوک ہے اس کو سیاسی انتقام ہی قرار دے رہا ہے نا. تو میرے خیال سے یہی وجہ ہے کہ عمران خان ابھی تک اس نظام کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کے سامنے میاں محمد نواز شریف کا انجام ہے، جو جنرل باجوہ کے ساتھ ڈیل کر کے اپنی مقبولیت سے ہاتھ دھو چکے ہیں. اگر وہ بھی نواز شریف کی طرح ڈیل کر لیتے ہیں یعنی عمران خان، تو وہ بھی پھر تاریخ کے اندھیروں میں کہیں گم ہی ہو جائیں گے. اب گزشتہ 2.5 سال میں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کئی رابطے ہوئے ہیں، لیکن عمران خان اپنی شرائط پر ڈیل کرنا چاہتے ہیں. اچھا، میرے ذرائع کے مطابق اس وقت بھی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بات چیت چل رہی ہے، رابطہ ہے. عمران خان کی بہنوں کا اس بات پر راضی ہونا، دیکھیں نا کہ عمران خان سے ملاقات کی صورت میں وہ باہر آ کے میڈیا سے کوئی گفتگو نہیں کریں گی، اور پھر 1 سال بعد آپ نے دیکھا کہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں سزا کے خلاف اپیل کا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگ جانا بھی اس طرف اشارہ تو کرتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان وہ دوسرا میاں نواز شریف بننا پسند کریں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ نہیں. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ پھر آگے کیا ہوتا ہے. اچھا، اب کل منگل ہے اور کل بھی عمران خان سے ملاقات کا دن ہے، اور اس وقت پاکستان میں کوئی ہائی پروفائل مذاکرات وہ نہیں ہو رہے ہیں. اس لیے آج راولپنڈی اور اسلام آباد کو کھول دیا گیا ہے، اور صرف یہ ریڈ زون کی حد تک سختی قائم ہے. لیکن آج عدالتوں میں مقدمات کی سماعت بھی ہوئی اور دفاتر بھی کھلے، اور تعلیمی اداروں کی سرگرمیاں بھی وہ معمول کے مطابق ہی جاری رہیں. تو کیا کل 5 ماہ بعد عمران خان کو ملاقاتوں کی اجازت دی جائے گی؟ تو میرے خیال سے ابھی بھی اس بات کا نہ کوئی
امکان نہیں لگ رہا۔ اس وقت عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اعتماد کا شدید فقدان ہے، اور اگر عمران خان سے ملاقات کے بعد ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ اس سے کوئی یا کسی قسم کا کوئی منفی ٹویٹ ہو جاتا ہے تو موجودہ صورتحال میں جب پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ ایک امبیرسنگ سچویشن ہو جائے گی نا اگر کوئی ٹویٹ ہو جاتا ہے ایسا تو خان صاحب کی طرف سے۔ لہٰذا ابھی فی الحال عمران خان کو ملاقاتوں کی اجازت نہیں ملے گی، لیکن فی الحال اب عمران خان کی بہنوں کے بال کھینچنے، گھسیٹنے اور وہ جو تشدد کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور دیکھیں یہ مناظر نہ کل پاکستان کی سیاست کے لیے اچھے تھے، نہ ہی آج پاکستان کی سیاست کے لیے اچھے ہیں، اور نہ آئندہ کبھی پاکستان کی سیاست کے لیے یہ اچھے ہوں گے۔ اگر سیاستدانوں نے اب بھی سبق نہ سیکھا نا تو پھر پاکستان ایسے دائروں کا سفر ہی کرتا رہے گا، آج کسی کی باری ہے تو کل پھر کسی اور کی باری ہوگی۔ اچھا اب ذرا دیگر خبروں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، اور 2 روز پہلے واشنگٹن میں امریکی صدر ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور جس کی خبریں جو ہیں وہ آپ سب نے دیکھ ہی لی ہوں گی۔ ہفتے کو وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب اس وقت شدید افراتفری کا شکار ہو گئی جب ہفتے کی رات ایک مسلح شخص نے اس اعلیٰ سطحی پروگرام میں فائرنگ کر دی، اور صدر ٹرمپ، خاتون اول میلانیا ٹرمپ اور انتظامیہ کے دیگر اراکین کو واشنگٹن ہلٹن کے بال روم سے فوراً پھر باہر نکال لیا گیا، جبکہ مہمان جو ہیں وہ خوفزدہ ہو کر پھر وہ ادھر ادھر پناہ لینے لگے۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ حملہ کرنے والا کوئی پاکستانی یا مسلمان نہیں تھا۔ اچھا امریکی حکام کے مطابق مشتبہ شخص کی شناخت کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے ایک 31 سالہ ایلن کے نام سے ہوئی ہے۔ حملہ آور کیلیفورنیا میں ایک ٹیچر ہے۔ ایف بی آئی ایجنٹس لاس اینجلس میں حملہ آور کے گھر پہنچ گئے۔ حملہ آور کے گھر کو سیل کر دیا گیا، اور حملے کے مقاصد سے ابھی تک میڈیا کو آگاہ نہیں کیا گیا ہے، لیکن حملہ آور کے مطابق اس کا نشانہ صدر ٹرمپ نہیں بلکہ وہاں پہ امریکی انتظامیہ کے لوگ تھے۔ اب یہ صدر ٹرمپ پر آپ دیکھیں کہ دوسرا قاتلانہ حملہ ہے، اور اس سے پہلے ان کو انتخابی مہم کے دوران بھی نشانہ بنایا گیا، یعنی کہ قاتلانہ حملہ ان پر کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ٹرمپ کو بار بار نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اب دیکھیں نا پہلی مرتبہ پھر الیکشن کے دوران ٹرمپ کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد یقیناً ان کی ہمدردی کا ووٹ بھی ان کو ملا ہوگا نا، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انتہائی غیر مقبول ہیں، اور اس حملے نے ان کی سپورٹ بیس کو ان کی فکر میں مبتلا تو بھائی ضرور کیا ہوگا۔ تو وہ کون سی قوتیں ہیں جو صدر ٹرمپ پر ناکام حملے کروا رہی ہیں؟ کیا اس کا تعلق ٹرمپ کی مقبولیت یا پھر ان کی غیر مقبولیت سے ہے؟ کیا یہ ایک فالس فلیگ ہے، یا کہیں یہ اسی ایجنسی کی سازش تو نہیں ہے، یا ہو بھی سکتی ہے جس نے صدر ٹرمپ کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے غلط انٹیلیجنس دے کر قائل کیا؟ اور کیا یہ کہیں صدر ٹرمپ کے لیے تو پیغام نہیں ہے کہ اگر تم نے ایران پر حملہ نہ کیا تو تم کو بھی راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے؟ چونکہ حملہ آور کی ایک کچھ عرصے پرانی وائرل تصویر میں اسے اسرائیلی فوج IDF کے یونیفارم کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے نا کہ یہ سب صرف اندازے ہیں۔ پھر وائٹ ہاؤس کی ترجمان ان کا ایک انٹرویو وہ بھی بہت وائرل ہے جو انہوں نے اس تقریب سے کچھ گھنٹے پہلے دیا تھا، جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ صدر ٹرمپ آج مقابلے کے لیے تیار ہیں، اور ان کی تقریر روایتی ڈونلڈ ٹرمپ سٹائل میں ہوگی، وہ مزاحیہ اور تفریح سے بھرپور ہوگی، اور آج رات ہال میں کچھ گولیاں چلیں گی، اس لیے ہر کسی کو یہ دیکھنا چاہیے۔ اب کیرولائن لیوٹ نے شاید ٹرمپ کی جارحانہ تقریر کو گولیوں سے تشبیہ ظاہر کہ دی ہوگی نا، لیکن حملے کے بعد تو اس کے کچھ اور ہی معنی نکل آئے ہیں۔ لیکن ٹرمپ کوئی عام شخصیت تو ہے نہیں، اور امریکہ جیسی سپر پاور کے ظاہر صدر ہیں، اور وہ جہاں بھی جاتے ہیں ان علاقوں کو دنیا کے محفوظ ترین علاقے تصور کیا جاتا ہے۔ اچھا اس قسم کے حملے تو ظاہر پاکستان میں بھی ہونا ممکن نہیں ہے، اور پھر وائٹ ہاؤس میں اس قسم کا حملہ ہو جانا یہ تو جناب بالکل ہی سمجھ سے باہر ہے۔ اگرچہ ٹرمپ نے فائرنگ کے واقعے پر پھر اپنا رد عمل دیتے ہوئے یہ کہا کہ مشتبہ شخص نے کوئی 15 گز دور سے حملے کی کوشش کی، خیال ہے کہ ہدف میں ہی تھا، میرے خیال میں شوٹنگ کا ایران جنگ سے تعلق نہیں ہے، مشتبہ شخص کے پاس بہت سے ہتھیار تھے، اس کے دل میں شدید نفرت تھی، لیکن سیکرٹ سروس نے فوری اور بہادری سے کارروائی کی، یہ انتہائی حیرت انگیز لمحہ تھا، ٹرے گرنے کی زوردار آوازیں سنی، میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہوا کیا ہے، میلانیا نے فوراً کہا کہ بیڈ نوائز۔ اب ٹرمپ نے تو یہ ایک مبہم سا بیان دے دیا ہے، اور شاید یہ جو ولاگ ہے اس کے اپلوڈ ہونے تک وہ مزید کچھ اور بھی کہہ ڈالیں، لیکن میں نے اپنی طرف سے اس کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا اب ذرا امریکہ اور ایران کے مذاکرات پہ بات کر لیتے ہیں، اور اس وقت ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی وہ مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سفر میں ہیں، اور اس وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ خبروں میں بھی ہیں۔ 2 روز پہلے وہ عمان کے دورے سے پاکستان آئے،
اور وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور فیلڈ مارشل کے ساتھ ان کی اہم ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر اس کے بعد وہ روس کے دورے پر چلے گئے، اور پھر کل رات وہ ماسکو سے دوبارہ پاکستان آئے اور فیلڈ مارشل سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اچھا، اب یہ جو دورے ہیں یقیناً یہ معمولی نہیں ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پردے کے پیچھے بہت کچھ چل رہا ہے۔ اگر یہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں تو پھر عراقی وزیر خارجہ کا عمان اور پاکستان کے دورے کرنا، اور پھر وہ روس کے دورے کے بعد دوبارہ پاکستان آنا، یقیناً یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اب ذرائع کے مطابق اس وقت ایران امریکہ سے براہ راست مذاکرات کرنے کے بالکل بھی موڈ میں نہیں ہے، لیکن ایران ایک ایسے پروپوزل پہ کام کر رہا ہے جس پر اتفاق رائے کے بعد یہ جو جنگ ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اب خبریں یہ ہیں کہ پاکستان نے یہ پروپوزل امریکہ کے حوالے کر دیا ہے، اور امریکہ اس پر غور کرے گا، اور ایسی اطلاعات ہیں کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ فی الحال آبنائے ہرمز کو مکمل کھول دیا جائے اور یورینیم کے معاملے پر بات چیت وہ جاری رہے۔ اچھا، میں آپ کو اپنے کئی ولاگز میں یہ ایران کی 60% 450 کلو گرام انرچڈ یورینیم کے بارے میں بتا چکی ہوں، اور امریکہ ایران سے یورینیم حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن ایران وہ یہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے پر تیار نہیں ہے، لیکن ایران یورینیم روس کی گارنٹی پر روس کے حوالے ضرور کر سکتا ہے۔ اچھا، پھر ایران روس اور چین کی گارنٹی مانگ رہا ہے کہ اگر ایران امریکہ سے کوئی معاہدہ کر لیتا ہے تو امریکہ اور اسرائیل اس معاہدے کو نہیں توڑیں گے، اور ایران پر وہ دوبارہ کسی قسم کا حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اور عباس عراقچی کا ماسکو کا دورہ وہ بھی اسی مقصد کے لیے ہی تھا۔ اچھا، پھر آبنائے ہرمز، اس کے کنٹرول پہ ظاہر ہے کہ ابھی تک تنازع برقرار ہے۔ اگر آپ آبنائے ہرمز کے نقشے پر نظر ڈالیں نا تو یہ تنگ سا سمندر ایران اور عمان کے درمیان واقع ہے، اور ایران نے اپنے طرف کے سمندر پر ناکہ بندی کر رکھی ہے، اور عمان کی طرف سے سمندر پر بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی ہیں، لہٰذا ایران کی اجازت کے بغیر پھر یہاں کسی قسم کی سمندری ٹریفک کا گزرنا ظاہر ہے کہ وہ ممکن تو نہیں ہے۔ لیکن ایران اب جو ایران کا پروپوزل ہے اس کے مطابق ایران اور عمان مشترکہ طور پہ آبنائے ہرمز کو کنٹرول کریں گے، اور یہاں سے گزرنے والے سمندری جہازوں سے نیویگیشن فی وصول کریں گے۔ اچھا، اب خبریں یہ بھی ہیں کہ عمان ابھی تک اس پروپوزل پر ذرا ہچکچاہٹ کا شکار ہے، اور میرے خیال سے امریکہ کو بھی فی الحال تو یہ تجویز امریکہ کے لیے بھی قابل قبول تو نہیں ہوگی، لہٰذا عباس عراقچی کا دورہ عمان وہ مستقبل میں آبنائے ہرمز کے کنٹرول سے متعلق تھا۔ اب عمان اور روس کے دوروں میں کیا طے ہوا ہے؟ اب جو ایران کی طرف سے پروپوزل پاکستان کے حوالے کیا گیا ہے نا، تو پاکستان ظاہر ہے وہ امریکہ تک پہنچائے گا، اور پھر امریکہ کا جواب ایران کے حوالے کیا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر پروپوزل پر اتفاق ہو جاتا ہے تو یہ ایک ون ون سچویشن ہوگی۔ ظاہر ہے کہ صدر ٹرمپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ انہوں نے ایران سے افزودہ یورینیم نکلوا لی ہے، اور ایران آبنائے ہرمز پر کنٹرول کو اپنی فتح قرار دے سکتا ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ اس پر امریکہ کی طرف سے پھر کیا جواب آتا ہے، لیکن اس کے لیے صدر ٹرمپ کا موبائل ان سے لے کے انہیں کچھ عرصے کے لیے سوشل میڈیا سے دور کرنا ضروری ہے، اور نیتن یاہو کو قابو کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ تو یہ مذاکرات پھر یہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ اچھا، اب کل وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلیفونک ان کی گفتگو ہوئی ہے، جس میں ایرانی صدر کا کہنا یہ تھا کہ ایران دباؤ، دھمکیوں یا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے تحت امن مذاکرات میں حصہ نہیں لے گا۔ پزشکیان نے فون کال کے دوران ایران کے موقف کی توثیق کی، اور اس بات پر بھی زور دیا کہ ایران جبر کی شرائط پر مذاکرات میں شامل نہیں ہوگا۔ اچھا جناب، اب ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف صدر آصف علی زرداری وہ شدید بیماری کے عالم میں اس وقت چین کے دورے پر ہیں، اور کل انہوں نے چین کے صوبے ہنان میں ہیوی انڈسٹری کا دورہ کیا، جہاں انہیں کمپنی کے جدید مینوفیکچرنگ نظام، تحقیق و ترقی اور صنعتی پیداوار کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی، اور اس کے علاوہ انہیں چائے کی کاشت، پروسیسنگ، تحقیق اور مارکیٹنگ کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی، جس کی ایک تصویر وہ کافی وائرل ہے۔ اور اس دورے میں پاکستانی وفد کے ہمراہ سینیٹر سلیم مانڈوی والا، شرجیل انعام میمن اور دیگر اعلیٰ حکام اور پاکستان میں چین کے سفیر بھی موجود تھے۔ اچھا، اب ماشاءاللہ شرجیل انعام میمن نے تو کراچی کی سڑکوں اور ٹریفک کو چین کے لیول تک پہنچا ہی دیا ہے، تو یقیناً چینی حکام شرجیل انعام میمن کے اس تجربے سے وہ فائدہ تو ضرور اٹھائیں گے۔ ویسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا تو دعویٰ ہے نا کہ انہوں نے تو کراچی کو پیرس بنا دیا ہے۔
اچھا، اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ ملائیشیا کے وزیر اعظم وہ کراچی تشریف لائے اور انہوں نے سندھ حکومت کو یہ آفر کی کہ آپ ہمیں 3 ماہ دے دیں، ہم آپ کے کراچی کو کوالالمپور بنا دیں گے۔ اچھا، اس پر جو سندھ حکومت کے ترجمان تھے نا، وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ کون سی بڑی بات ہے، آپ ہمیں 3 دن دے دیں، ہم آپ کے کوالالمپور کو کراچی بنا دیں گے۔ اور جناب اس کے بعد سے آج تک کبھی ملائیشیا کے جو وزیر اعظم ہیں وہ پھر کراچی نہیں آئے ہیں۔ تو فی الحال تھوڑا کہے کو بہت جانیے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔